दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम हम सब के लजपाल आका अहमद मुज्तबा हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों और अपनी न्याज़मंदियों का इजहार करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि इताअत व इत्तिबाए रसूल और उसके समारात। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत, हुज़ूर की फर्माबरदारी और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, इसकी अहमियत क्या है और इसके फ़वाइद हमें क्या मुयस्सर आते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फर्माबरदारी के लिए कुरान मजीद में दो अल्फाज का ज़िक्र किया है। जगह जगह पे एक के लिए लफ्ज़ इताअत बोला गया है और दूसरा फर्माबरदारी के लिए लफ्ज़ इत्तिबा बोला गया है। इताअत में तो फरमाया कि व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लोगो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत की इतनी अहमियत बयान की गई, फरमाया मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की, उनकी बात मानी, तो वो ऐसे है जैसे उसने रब्बे ज़ुल जलाल की इताअत की है। दूसरा इसमें लफ्ज़ इत्तिबा का इस्तेमाल हुआ तो इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, लोगो अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, तो फिर महबूब इनसे फरमा दीजिए तुम मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो। मोहब्बत करने के लिए तुम निकले हो कि अल्लाह तुम्हें ख़ुद अपना महबूब बना लेगा। शर्त क्या है कि तुम मेरी इत्तिबा करो। तो ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम लुग़त की किताबों की तरफ जाएं तो जैसे कि लिसानुल अरब है, अल अहकाम फ़ी उसूलिल अहकाम है, ये लुग़त अरब की बुनियादी किताबें हैं। तो उनका ख़ुलासा ये बनता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल और हुज़ूर की ज़ुबान तर्जुमान से जो हमें अहकामात दिए गए हैं, उनको मानने का नाम इताअत है। और आका करीम ने जो अमल करके हमें दिखा दिया है, उसको मिन्नोन अदा करने का नाम इत्तिबा है। यानी हुजूर के आमाल को इस तरह बजा लाना जैसे हुजूर बजा लाए हैं जो काम, और इस वजह से उनको बजा लाना कि ये हमारे नबी ने ये अमल किया है, ये इत्तिबा कहलाता है। तो कुरान मजीद में जगह जगह पे हमें इस चीज़ का जो है वो हुक्म दिया गया। एक मकाम पे हुजूर के जो आमाल हैं उनकी अहमियत यूँ भी बयान की गई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगो मेरे नबी की ज़िंदगी का एक एक अमल तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। तुम उनकी ज़िंदगी को अपने लिए खज़ेरा बना सकते हो, उनको फॉलो करोगे तो तुम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हो। एक जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए वैसे तुम गुजार सकते हो। तो आइए इस हवाले से इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी अहमियत बयान की है और फरमाया कि जो बंदा मेरे नबी की इताअत करता है, आका करीम की फर्मा बरदारी करता है और उनके अहकामात को मानता है, तो फरमाया कल क़यामत के दिन मैं उसको नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की सफ़ में खड़ा कर दूँगा। जो बंदा मेरे नबी की इताअत करता है, उनकी बात को मानता है और उनकी फर्माबरदारी करता है, तो मैं उसको कल नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की सफ़ में, यानी इनाम याफ्ता लोगों की सफ़ में उसको खड़ा किया जाएगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करता है। हमारी ज़िंदगी जो गुज़र रही है, तो इसको गुजारने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो ये है
کہ کچھ کاموں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ کاموں کو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ کام میری زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فوکس کرنا، کسی کام کو ایک اہمیت دے لینا اور اس کے اوپر توجہ دینا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے کون کون سے کام زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو زیادہ اہم ہے اس پہ پھر زور بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ جو کام ہم سوچ لیں کہ یہ کام میرے لیے سب سے اہم ہے تو اس پہ پھر زور بھی سب سے اہم دیا جائے گا۔ تو اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے کاموں میں اس بات پہ فوکس کریں کہ زندگی کے ہر معاملے میں میرے نبی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے میں نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کو ہم فوکس کر لیں۔ اگر ہم اس کو فوکس کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس انداز سے ہی اپنی زندگی کو مرتب کرنا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر آج سے ہی ایک زبردست قسم کی تبدیلی آ جائے گی۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آقا کریم صلی والسلام کے ہر عمل کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، تو پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر ایک کیسے کامیابیاں ہمارے سامنے کیسے آتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت و فرما برداری کو خود بھی جو وہ بیان کیا ہے کہ میرے حکم کی اہمیت کیا ہے۔ یہ روایت آپ نے بارہا علماء سے سنی۔ حضور ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت کو فتنے کے زمانے میں اختیار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے، حضور کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے، حضور نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور کے درباری نعت خواں تھے۔ بہت سارے صحابہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن 3 صحابہ جو ہیں ان کو حضور کے درباری ثناءخواں ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ایک حضرت حسان بن ثابت جن کو حضور نے ممبر پہ بٹھا کے فرمایا کہ میری نعت سناؤ مجھے۔ دوسرے حضرت کعب بن زہیر، ان کو حضور نے ممبر پہ بھی بٹھایا اور آقا کریم نے جب ان سے اپنی نعت سنی تو انہیں اپنی چادر بھی عطا فرمائی۔ اور پھر تیسرے جو حضور کے درباری نعت خواں صحابی تھے یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ فلاں جگہ پہ تم اتنے لوگوں کو لے کر کے مہم پہ چلے جاؤ اور کافروں کے خلاف جا کے جہاد کرو۔ معلوم ہوا کہ حضور کے جو نعت خواں ہوتے تھے وہ صرف نعت خواں ہی نہیں ہوتے تھے، وہ مجاہد بھی ہوتے تھے۔ آقا کریم انہیں جہاد پہ بھی روانہ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو حضور کی ناموس کے بہت بڑے محافظ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم اسلام کی سواری گزری، مدینہ طیبہ میں جب پہنچی تو عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، اس نے جب سواری کی وجہ سے تھوڑی سی گرد اٹھی نا تو اس نے یوں اپنا کپڑا لیا اور اپنے منہ پہ یوں لگایا اور کہنے لگا آذانی نتن حماری کا، مجھے حضور کی سواری کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، یعنی گرد اٹھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سواری نے پیشاب کر دیا تو اس نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو پاس ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، جب انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ابن رواحہ نے ان کے گریبان سے پکڑ لیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے آقا کی سواری کے متعلق ایسی بات کی ہے؟ تو جانتا نہیں یہ کسی عام انسان کی سواری نہیں، یہ نبیوں کے امام کی سواری ہے۔ اور فرمانے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسک کا، یہ کستوری کی خوشبو لگایا کرتا تھا۔ تو ابن رواحہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے نبی کی سواری تو تیری کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور جلالین کی روایت ہے، فرمانے لگے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسک کا، فرمانے لگے او گدھے عقل کے
تجھے کیا معلوم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے مبارک کا جو پیشاب ہے وہ تیری کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو یہ حضور کے ناموس کے بھی محافظ تھے، حضور کے ثناخواں بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فلاں لوگوں کو لے کر کے تم فجر کے بعد مہم پہ نکل جانا۔ ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کا دن تھا، تو ساتھیوں کو کہا کہ تم چلو پہنچو، اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں جمعہ کی نماز حضور کے پیچھے ادا کر کے میں بھی تمہارے ساتھ آ کے مل جاؤں گا۔ یعنی ذہن یہ تھا کہ ظاہر ہے جنگ پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلو جمعہ کا دن ہے، جاتے جاتے حضور کی اقتداء میں جمعہ بھی پڑھ جاؤں گا، یہ بھی سعادت نصیب ہوگی، اور پھر میں جو ہے وہاں جا کے جو حکم ہے اس کو بھی پورا کر لوں گا۔ تو آقا کریم کے پیچھے جب جمعہ پڑھا حضور کی اقتداء میں، سعادت حاصل کی، تو حضور نے فرمایا ابن رواحہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم فجر کے بعد چلے جانا، تو تم ابھی یہاں پھر رہے ہو۔ عرض کی حضور چونکہ جمعہ کا دن تھا، محاذ پہ جانا تھا، مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پھر میں زندگی کا پتہ نہیں مہم پہ چلا جاؤں گا۔ اب کتنی اچھی بات تھی یہ، اچھی سوچ، اچھی فکر، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سنی کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا کہ اے ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا ابن رواحہ زمین کی تہوں کے اندر جتنے خزانے ہیں اگر وہ تجھے دے دیے جائیں، اور اس کے اوپر جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، وہ بھی تیری جھولی میں ڈالا جائے، اور سارا مال تجھے دے دیا جائے، زمین کے سارے خزانے تجھے دے دیے جائیں، اور تو ان کو جمع کر کے اللہ کے راستے میں سارا ہی خرچ کر دے، تو فرمایا جو فجر کے وقت جا چکے ہیں نا ان کا اجر تو پھر بھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ میرا حکم تھا، وہ میرے حکم کی اطاعت کرنا تھی۔ تو میرے حکم کی اطاعت اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے اور اللہ کی محبتوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ خود حضور نے اپنی اطاعت کی اہمیت بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے پر ابھارا ہے کہ اسی چیز کو اختیار کرو گے تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب صحابہ کرام ان چیزوں کو دیکھ کر وہ جنون کی حد تک حضور کی اطاعت کرتے تھے اور اتباع کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کو دیکھتے اور ویسے ہی کرتے تھے، اور انتہائی مشکل حالات میں حضور کی اتباع کرتے تھے۔ حضور مسجد نبوی میں آئے، غالباً جمعہ کا ہی دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو لوگ کافی تعداد میں تھے، کثیر تعداد میں تھے، تو لوگ کھڑے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو یہی ابن رواحہ جن کی میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، یہ بنو انم ایک قبیلہ تھا، ان کے گھر کے اندر موجود تھے، تو حضور کی آواز مبارک معجزانہ تھی، تو حضور کی آواز ان کے کانوں تک پڑی، تو یہ وہاں گھر کے اندر موجود تھے، جیسے حضور نے مسجد والوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ نا، یہ وہیں اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے، حضور کی آواز کانوں میں پڑی، حالانکہ حضور تو مسجد والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم بیٹھ جاؤ۔ یقیناً عقل نے یہی کہا ہوگا کہ حضور تجھے دیکھ بھی نہیں رہے، تجھے اشارہ بھی نہیں کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر بھی نہیں آ رہا، تو تمہیں تو حضور نہیں فرما رہے، لیکن عقل نے یہ کہا اور عشق نے یہ کہا کہ محبوب نے اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، محبوب تجھے دیکھ بھی نہیں رہے، کوئی بات نہیں، محبوب کی آواز تو تیرے کانوں تک پڑی ہے نا، لہذا جیسے ہی سنی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے کہ جنون کی حد تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کرتے تھے اور فرما برداری کرتے تھے، اور مشکل حالات میں حضور کی اطاعت کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ تبوک کا واقعہ موجود ہے۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے مشکل تھے، کہ سفر بہت لمبا تھا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر تھا، اور راشن کی کمی تھی، قلت تھی، اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت تھی، فصل پکنے کا موسم تھا، اور صحابہ کرام کی اپنی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، سواریوں کی بھی تعداد کم تھی۔ راشن اس قدر نایاب تھا کہ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک کھجور پہ 2 بندے
پورا دن گزارا کرتے ہیں۔ یہ کتب تاریخ، کتب احادیث، تفسیر کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ ایک کھجور پہ 2 آدمی گزارا کر رہے ہیں، اور پانی کی اتنی قلت ہو گئی کہ جب ذرا سفر کافی ہو گیا تو پانی بالکل ختم ہو گیا، تو اونٹوں کے پیٹ چاک کر کے اونٹوں کے پیٹوں سے نکال کے پانی تھوڑا سا قطرہ قطرہ پی کے اپنی پیاس بجھائے گی۔ اور سواریوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ ایک ایک سواری پہ، ایک ایک اونٹ پہ 10 بندے باری باری سواری کر رہے تھے۔ اس قدر مشکلات تھیں، یعنی راشن کی بھی قلت، پانی کی بھی قلت، سواریوں کی بھی قلت، ادھر کھیتیوں کے فصلوں کے پکنے کا موسم، شدت کی گرمی، لیکن اس کے باوجود صحابہ ہیں کہ حضور کے اشارہ ابرو پہ وہ تبوک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان مشکلات کے اندر صحابہ کرام کی عظمت بیان کی۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نگاہ کرم فرمائی اپنے نبی پر اور اپنے نبی کے مہاجرین صحابہ پر، اپنے نبی کے انصار صحابہ پر، کہ یہ حضور کے ایسے غلام ہیں کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی، انتہائی کٹھن حالات میں بھی یہ اپنے محبوب کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس قدر مشکل حالات کے باوجود بھی یہ آقا کریم اسلام کے نقوش پاک کے اوپر چل کے جیسے محبوب اشارہ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ دیکھو میرے نبی کے غلام کیسے ہیں کہ اتنی مشکلات میں بھی وہ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ مشکل گھڑی میں بھی اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں اور مشکل گھڑی میں بھی اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو آئیے، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ ایسے مشکل حالات میں بھی وہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں کیسے ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ہمارے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں ہم کس قدر ان کو جو ہے وہ لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں کا یہ عالم ہے۔ صبح فجر کے وقت بھی میں یہ روایت بیان کر رہا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے محدث ہوئے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ ساری زندگی حضور کی حدیث کی نوکری کرتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ تو ان کی مجلس کے اندر ایک ان کے شاگرد تھے، وہ روزانہ آ کے بیٹھتے اور ان کی باتیں لکھتے اور ان کو جمع کرتے، اس پہ عمل کرتے۔ تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پین دینا، قلم دینا مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روشنائی لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ قلم کے ساتھ لکھتے تھے، قلم دوات کے ساتھ، تو خواہ مخواہ وہ روشنائی ہاتھ کو لگ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا دایاں ہاتھ وہ روشنائی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا، تو میں نے جیسے انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے وہ قلم ان کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑانا چاہی۔ تو جب میں نے وہ قلم ان کو پکڑانا چاہی تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا، دوسری جانب رخ کر لیا، انہیں میرے ہاتھ سے قلم نہیں پکڑا۔ تو میری توجہ نہ گئی کہ کیوں نہیں پکڑا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دائیں ہاتھ سے قلم پکڑاؤ۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے دائیں ہاتھ سے قلم پکڑایا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ یعنی یہ تھے ہمارے بزرگ کہ انہوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ خلاف سنت مجھے کوئی چیز بھی اپنے ہاتھ سے پکڑائے، چونکہ آقا کریم اسلام کی سنت ہے کہ حضور ہر معاملے میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ وضو کرنا ہے تو پہلے دایاں عضو دھونا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے، کنگھی کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف کرنی ہے۔ ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے اور دائیں جانب کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چند چیزوں کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے کوئی بائیں ہاتھ سے قلم پکڑائے۔ اب یہ حضور کی ایک چھوٹی سی سنت ہے بظاہر، اگرچہ حضور کی کوئی سنت بھی چھوٹی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی عمل کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم عموماً دکانداروں کو دیکھتے ہیں
کہ جب وہ پیسے لینے لگتے ہیں دینے لگتے ہیں تو وہ بایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اس طریقہ سے کرتے ہیں، اور ہماری عموماً یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتے کہ ہمیں دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے یا کہ بایاں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اگر کسی کو ہم پیسے لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، یا بچے سے کوئی چیز پکڑتے ہیں، اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں برکت بھی نصیب ہوگی، اور دوسرا رسول اللہ کی سنت کی برکت سے اللہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کام ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم اپنے آقا کی سنت کو اختیار کریں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دینا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں بہت بڑا نام ہے، ہمیشہ یہ دعا کرتے ہوتے تھے، اللہم امتنا بالاسلامی والسنہ، یا اللہ مجھے موت دینا نہ تو اسلام پہ دینا، اور جب میں مروں تو میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق مروں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مرض الموت میں بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دن حضور کو موت آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کس دن آئی، اور فرمانے لگے کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا، بخاری شریف کی روایت، کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا، کس دن موت آئی۔ اب مفسرین اور جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کیوں پوچھا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے پوچھا کہ میری ساری زندگی تو اپنے آقا کی سنت کے مطابق گزری ہے، ساری زندگی تو میں حضور کے نقوش پاک کو اختیار کرتا رہا ہوں، لیکن اب میری موت کا وقت آیا ہے تو میں چاہتا ہوں جس طریقہ سے حضور کو کفن دیا گیا مجھے بھی ویسے ہی کفن دیا جائے، اور جس دن میرے آقا کو موت آئی اللہ کرے مجھے بھی اسی دن موت آئے، یعنی اپنے نبی کی سنت پہ مجھے موت آئے۔ تو اس قدر ان کی یہ تمنا تھی، یہ تڑپ تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھال لیتے تھے اور حضور کی رضا کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام لیا تو حضور نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، پتہ نہیں ہوگا مسئلہ سنا نہیں ہوگا، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، تو حضور نے وہ ہاتھ سے پکڑی انگوٹھی اور اتار کے پھینک دی، اور فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ڈالنا ہے، تو آگ کا انگارہ یہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے پھینک دی انگوٹھی، گفتگو جاری رہی، مجلس سجی رہی، جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کو کہا کہ اب وہ انگوٹھی اٹھا لو، اور اٹھا کے اس کو، چلو پہن تو نہیں سکتے تم مرد ہو، اپنی بیوی کو دے دینا یا اس کو بیچ کر کسی اور مصرف میں جو ہے وہ لگا لینا۔ تو اب سنیے صحابی نے آگے سے کیا فرمایا، جائز تھا یہ کام، اٹھا لیتے اپنی بیوی کو دے دیتے، اور یا یہ ہے کہ بیچ کر کسی اور مصرف میں استعمال کر لیتے، جائز ہے نا یہ مسئلہ، تو آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ تو لیکن صحابی کا جواب سنیں آگے سے کیا کہا، توجہ چاہوں گا، فرمانے لگے واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے خدا کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے، اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں ساری زندگی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ان کا حضور کی اطاعت کا جذبہ، اور آج ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اور دیگر مواقع پہ اللہ تعالیٰ کوئی دے دے تو ہم بڑے شوق سے پہنتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن سونے سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مختلف مواقع میں بھرے ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب ہوگا، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جبکہ صحابہ کرام کا انداز زندگی یہ تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس قدر اہمیت دیتے تھے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے جس پہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دی۔ ایک وہ روایت بڑی معروف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے،
تو حضور جب گزر رہے تھے نا تو ایک انصاری کا قبہ نما مکان، گنبد نما مکان بنا ہوا تھا، بڑا کوئی وہ ایک شاندار عالی قسم کا، عالی نصب قسم کا، وہ قبہ قسم کا بنا ہوا تھا، گنبد نما مکان۔ تو آقا کریم فرمایا یہ کس کا ہے؟ تو عرض کیا گیا فلاں انصاری کا ہے۔ تشریف لے گئے، بس اس کے بعد حضور نے دل میں بات رکھی، اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ انصاری صحابی آئے نا تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، تو حضور نے آگے سے جواب نہیں دیا، سمجھے شاید میری جانب توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ پھر کہا السلام علیکم، تو آقا کریم نے پھر جواب نہیں دیا، پھر سمجھے شاید میری طرف توجہ نہیں ہے، پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو آقا کریم اسلام نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا جب تھوڑی سی دل میں ناراضگی ہو تو سلام کا جواب نہ دینا تھوڑا سا سکھانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ اندر کوئی مسئلہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، صحابہ سے عرض کیا کہ حضور لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور تیرے مکان کے پاس سے گزرے تھے، شاید اس وجہ سے تیرے ساتھ ناراض ہوں۔ اچھا، حضور سے پوچھا نہیں، بات نہیں کی، شاید کی بات ہے کہ شاید اس وجہ سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، صحابی نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، گئے کدال پکڑی، ساتھ چند جب وہ ملازم لیے اور گئے اس مکان کو زمین بوس کر دیا، ساری کوٹھی ڈھا دی، زمین کے برابر کر دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام جب برابر کرتے ہیں واپس پلٹتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد پھر حضور وہاں سے گزرے، تو حضور فرمایا کہ یار یہاں تو گنبد نما مکان بنا ہوا تھا، کدھر چلا گیا؟ تو عرض کیا گیا حضور اس کو گرا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کیوں گرایا گیا؟ آواز آئی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، صرف سننے پر صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیں، اپنا گنبد نما مکان گرا دیا۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم جب مکان بناتے ہیں تو دیکھتے بھی نہیں سود کے پیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک خواہش کو پورا کرتے ہوئے کہاں تک گزر جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں کون سا میرا اور آپ کا عمل رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے لباس سے لے کر، طرز زندگی سے لے کر، اپنے کاروبار سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر شہر تک، ہم دیکھیں کہ کون سے ہمارے وہ کام ہیں جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، آقا کریم کی اطاعت کو اختیار کریں، تو پھر ملتا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، ایک تو میں پچھلے سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، دوسرا فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تیسرا فرمایا اے میرے نبی کی اطاعت کرنے والوں، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی عزت عطا فرماؤں گا۔ عزت تو ہر بندے کو چاہیے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ میری بات مانے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، ہماری عزت ہو، ہمارا احترام ہو، تو پھر اس کا زبردست نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے کہ یہ جنگل تھے، وہاں آپ علاقوں کو بھی جانتے ہیں، صحرائی علاقے ہیں، کہیں جنگل ہیں، تو لشکر سے یہ کٹ گئے اور بھول گئے اور اپنے لشکر سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہو گئے اور ایک جنگل کے اندر گم ہو گئے۔ جب جنگل کے اندر گم ہوئے، وہاں کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی ایسی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں اپنے آپ کو بچاؤ کریں، تو جا رہے تھے تو سامنے سے شیر آ گیا۔ جب سامنے سے شیر آیا نا تو اب آپ جانتے ہیں کہ شیر کی طاقت، بادشاہ ہے جنگل کا، چیرنے پاڑنے والا درندہ ہے۔ شیر جو ہے وہ قریب ہوا کہ میں اس آدمی پہ حملہ کروں، مشکاہ شریف کی روایت ہے، تو صحابی رسول آگے سے لاٹھی نہیں اٹھاتے، اگرچہ لاٹھی اٹھانا یہ بھی اچھی بات ہے دشمن کے مقابلہ کے لیے، لاٹھی نہیں اٹھاتے، کوئی تلوار نہیں ہے پاس، کوئی اسلحہ نہیں ہے، بس شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں شیر ذرا دیکھ کے آنا، ذرا توجہ کے ساتھ آنا، آنا مولا رسول اللہ، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں امام الانبیاء کا امتی ہوں، میں ان کا صحابی ہوں۔ جب یہ آواز پڑی نا شیر کے کانوں میں تو اس نے دم ہلانا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو محمد کا غلام ہے تو پھر ہم محمد کے غلاموں کے غلام ہیں۔
اللہ اکبر. شیر کیا سفینے تائیں، شیر کیا سفینے تائیں، سن راہی راہ جاندے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام بنا دے. تو اب روایت مشکات شریف کی ہے کہ شیر نے دم ہلائی اور شیر صحابی کے آگے چل پڑے اور کہنے لگا کہ میں تجھے تیرے لشکر کے ساتھ چھوڑ کے آتا ہوں. ہمیں تو جو ہے وہ کوئی انسان مدد کرتا ہے، ہم کہاں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ جنگل کا بادشاہ ہے اور رسول اللہ کے صحابی کی مدد کر رہا ہے. یعنی صرف جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں پھر لوگ ہی ان کی عزت نہیں کرتے، جانور بھی ان کی عزت کرتے ہیں. تو آئیے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی ہمارے پاس زندگی ہے، بہت جلد ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو ہم عہد کریں، ہم طے کریں کہ آقا ہم جئیں گے تو آپ کے لیے جئیں گے، ہم آپ کی سنت کو اختیار کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہیں گے. تو جو حضور کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. تو آئیے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو پھر ایک کام کر لو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے نقوش پاک کو اختیار کرو. جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، تم خود میری محبت کرنے کے لیے میری محبت کی تلاش میں نکلے تھے، تو جب میرے نبی کی اتباع کرو گے نا، تم محبت کی تلاش میں نکلے ہو، اللہ خود ہی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم فوکس کریں اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو اہمیت دیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کو فوکس کریں، کیونکہ فوکس جس بندے کی زندگی میں نہیں ہے اس بندے کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. جب ہم یہی طے نہیں کریں گے ہماری زندگی میں کون کون سے کام اہم ہیں، تو پھر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کھا لیا پی لیا بیٹھ گئے سو گئے، ٹھیک ہے آ گئے چلے گئے. ہم کسی کام کو اپنی زندگی کا ایک سب سے اہم کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ فوکس کریں کہ ہماری زندگی کے اہم کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی اتباع و اطاعت کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے پھر بہت زیادہ رحمات و برکات نصیب ہوں گی. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخا کے ماں غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.